बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सजातिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम मिलते हैं जनाब गज़नफ़र अब्बास मलिक साहब से। गज़नफ़र अब्बास मलिक साहब की शख्सियत के कई पहलू हैं। एक उस्ताद के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, मजहबी स्कॉलर, और सर लिखते भी हैं। तो आज की नशिस्त में हम इनसे मिलते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने पर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, मौजूदा दौर में हम तालीम और तरबियत की बात करते हैं। पिछले कई बरसों से हमारे यहाँ लिटरेसी रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन तरबियत का फुकदान नज़र आता है। सर, तालीम और तरबियत के हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाह साहब। पहले मैं एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो बंदा जिस फील्ड में होता है उस फील्ड को प्रैक्टिकली लेके कैसे चलते हैं, ये इसका जो अमली सबूत है वो आप दे रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपका सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ या सोशल स्टडीज़ है। बिल्कुल। तो सोसाइटी के लिए किताब से निकल कर आप अमली तौर पर भी ये जो सिलसिला आपने जारी किया, जिसमें बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने आपके देखे भी हैं, जो बहुत सी शख्सियात से आपने की हैं, और मुझे भी आपने इस कैटेगरी में शामिल किया। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और काबिल इस्ताइश बात यह है कि जो काम आप कर रहे हैं ये यकीनन एक ऐसा काम है कि जिसमें आप अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिकलिटी को जो है वो सामने देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, दूसरी बात ये है जी कि जो आपका पहला जो सवाल है आपका कि तालीम और तरबियत का फुकदान, इसमें मैंने कई जगह पर अपनी मतलब जॉब के दौरान भी, जब मैं एज ए हेड भी काम करता रहूँ, टीचर्स के साथ एड्रेस में, तलबा के साथ एड्रेस में, मैं अमूमन ये बात कहता होता हूँ कि तालीम जो लफ्ज़ है ना, एजुकेशन, उसको अगर आप ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी में देखें, इंग्लिश डिक्शनरी में जी, तो वहाँ उसकी एक डेफिनेशन बड़ी मज़ेदार ये भी लिखी हुई है कि ये बेसिकली 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं। बिल्कुल, 3 तरह की इंस्ट्रक्शन, और तीनों इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली साथ देना इस वर्ड को कंप्लीट करता है। बिल्कुल। और वो 3 इंस्ट्रक्शंस हैं: इंटेलेक्चुअल इंस्ट्रक्शन, सोशल इंस्ट्रक्शन और मॉरल इंस्ट्रक्शन। अब जब अपने तालीमी निज़ाम पर नज़र दौड़ाते हैं तो उसमें हमें इंटेलेक्चुअल इंस्ट्रक्शन तो दिखाई देती है, लेकिन सोशल और मॉरल दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये हुआ कि हम 30% कर रहे हैं और 70% नहीं कर रहे। इसलिए तालीम तो शायद दी जा रही है, इंटेलेक्ट तो शायद दिया जा रहा है, नॉलेज तो शायद दिया जा रहा है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करने की जो विजडम है वो नहीं दी जा रही, क्योंकि इल्म और हिकमत इन दोनों का आपस में जोड़ है। ठीक है ना जी, एक बात। दूसरा ये है कि आयत पूरी मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, तो कुरान ने भी उनकी इस हैसियत को कि बहैसियत मुअल्लिम जो उन्होंने सिखाया है लोगों को, जो बताया है, वो कैसे दिखाया होगा, कैसे सिखाया होगा। तो पूरी आयत तो मुझे याद नहीं, लेकिन तो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं बात करना ये चाह रहा था कि कुरान में जो आयत जो पूरी, उसका मैं हिस्सा पढ़ने लगा हूँ सिर्फ, कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। अब अगर आप डिक्शनरी वाली डेफिनेशन जो मैंने अभी आपके सामने पेश की है उसको देखें, उसको देखें, यतलू अलैहिम आयाति, ये आयात की तिलावत करते हैं, व युज़क्कीहिम, ये वो फुकदान है शाह साहब, युज़क्कीहिम वाला, जो हमारे तालीमी निज़ाम में मौजूद नहीं है। फिर युअल्लिमुहुमुल किताबा है, हिकमा नहीं है। हिकमा नहीं, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, जो लेसन आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो उसका ज़िंदगी में उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो एक तो ये मतलब है तालीमी हवाले से बात होगी। फिर ओवरऑल अगर तरबियत की आप बात करें तो ये पोस्ट कोविड जो कंडीशन है, कोरोना के बाद की जो कंडीशन है, जिसमें मैंने उस दिन भी एक रिपोर्ट यूएसए की गालबन पढ़ रहा था कि कोविड ने तकरीबन, सिर्फ आप इस एरिया को देखने, पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये बात की थी गालबन के 1.6 मिलियन नौजवान जो हैं वो आइडल हो गए हैं। कोविड के जो असरात पड़े, जिसको हम पोस्ट इफेक्ट कहते हैं, उसकी वजह से। वजह क्या थी? क्योंकि उनका जो कनेक्शन है वो मोबाइल के साथ ज़्यादा हो गया, बाकी एक्टिविटीज़ खत्म हो गई, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ खत्म हो गई। अब तरबियत में वालिदैन, बच्चा खुद, घर का माहौल, मुआशरा, मदरसा, उस्ताद, तालीमी इदारे, बहुत सारे शामिल हैं, लेकिन हर एक किसी न किसी उलझन का शिकार है। और लफ्ज़ तरबियत का जो माखज़ है वो है रब। रब मीन्स पालने वाला, और इसलिए वालिदैन को भी कई जगहों पर रब का कहा जाता है, क्योंकि वो भी पालते हैं। हाँ जी। अब अगर हमारे यहाँ अगर तालीमी इदारों में या ओवरऑल तालीमी सेक्टर की अगर हम बात करें, या तालीमी रुझान के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं कि जिसका फुकदान है तरबियत का, तो शायद उसकी वजह ये कि तरबियत में जो लफ्ज़ रब का जैसे ये माखज़
جو جس سے یہ نکلا ہوا ہے اس میں چونکہ پالنے کا عنصر شامل ہے، تو ہو سکتا ہے ہم تربیت میں بچوں کو پالنے کے نقطہ نظر سے کچھ نہ سکھا رہے ہوں. ہم ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں گے تو پالیں گے نا، بالکل اون کریں گے ان کو، اس چیز ان کا اون کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کردار میں آپ کو سچی بات بتاؤں، دیکھیں ہم ذمہ داری ڈال سکتے ہیں مختلف لوگوں کے کاندھوں پر. آج کل کے دور میں تو ذمہ داری ڈالنا سب سے بڑا کمال ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے ذمہ داری کس طریقے سے اتار کر دوسرے کے کاندھے پہ ڈال دی ہے، یہ آج کا کمال ہے. بالکل رسپانسبلٹی آپ نے لی کتنی ہے، یہ کمال نہ تو دکھائی دیتا ہے، اول تو ہے ہی نہیں، دکھائی کہاں سے دیکھا. بالکل. تو اس لیے یہ جو آپ کا جو سوال تھا نا کہ بھئی کیوں ہے تعلیمی میدان میں ہمارا جو تربیت کا، تعلیم و تربیت کا جو فقدان ہے، اس کی بنیادی وجوہات میں سے کچھ جو ایک تھوڑی سی مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو، اساتذہ کو، بچے کو ساتھ ملا کے چلنا چلنا. بالکل. آپ اس پر مطلب ہے خالی ڈانٹ ڈپٹ سے یا ہر وقت اس کے ساتھ آرگو کر کے یا اس کو مطلب ہے کہ سپریس کر کے آپ نہیں چل سکتے. جی ہاں، جیسے ناظرین میں نے کہا کہ سر کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. اب اگلا سوال جو میں پوچھنے جا رہا ہوں وہ ایز اے موٹیویشنل سپیکر، ایز اے استاد وہ ہوگا. سر ایز اے کمیونیکیشن سکلز ہم کی اگر جب بات کرتے ہیں تو ہمارے سوسائٹی میں نظر آتا ہے، خاص طور پر ہمارے یوتھ میں، تو کمیونیکیشن سکل کی بھی کافی حد تک کمی نظر آتی ہے. کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اس میں بھی شاہ جی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں مختلف قسم کے جو گیجٹس ہیں نا، اصل میں سہولت نے نا انسان کو کاہل کر دیا ہے. اب آپ کا جو کمیونیکیشن کا جو میڈیم رہ گیا نا وہ زیادہ تر یا موبائل ہے، بالکل، لیپ ٹاپس ہیں اور انٹرنیٹ ہے. بالکل. اس میں جو جسے آپ کہنا اوریٹری کہنا یا بولنا فزیکلی، وہ اس طریقے سے شامل حال رہا نہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس چیز کی کمی کی ایک وجہ تو مجھے یہ دکھائی دے رہی ہے. دوسرا یہ ہے، دیکھیں کمیونیکیشن سکل کے لیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ جب آپ بات کرنے جا رہے ہیں تو اس بات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں علم کتنا ہے، ایسا ہی نالج آپ کتنا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو جو آپ کی آڈینس ہے، اس آڈینس کو آپ اٹریکٹ کر پا رہے ہیں کہ نہیں. بالکل. اس آڈینس کی ڈیمانڈ کون سے الفاظ ہیں، اس کی آڈینس کی ڈیمانڈ کون سی ایسا جملہ ہے، ایسا موضوع ہے جو اس کی ڈیمانڈ. ٹھیک ہے. اب صورت حال جو کہ جو کمیونیکیشن سکل کی جو کمی ہے اسٹوڈنٹس میں ہے، کیا کرنا چاہیے اس کو، پروفیشنلز میں ہے. بالکل ہر جگہ نظر آتی ہے، ہر فیلڈ میں. ہاں، تو اس کی وجہ شارٹ کٹس بھی ہیں نا. ایسے ہی ہے، شارٹ کٹ ہو گئے ہیں. باتیں آپ میسج پہ 2-4 لکھ دیتے ہیں، رومن اردو میں کرتے ہیں، انگریزی نہیں آتی تو رومن اردو میں لکھ لیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اپنا پیغام آپ پہنچا پا رہے ہیں. ایموجیز ہیں. آپ یہاں سے دیکھیں نا کمیونیکیشن سکل کی سب سے بڑی شارٹ کٹ کر کیا جاتا ہے. ہاں، سب سے بڑی آپ کو میں مثال جو ہے وہ ایموجیز کی دے دیتا ہوں کہ زبان بیسیکلی جو آغاز ہوا تھا بیسیکلی زبان کا وہ ہوا تھا علامات سے. ٹھیک ہے نا. علامات سے آپ الفاظ کی طرف آئے تھے، الفاظ سے آپ جملوں کی طرف آئے تھے، جملوں سے پھر پیراگراف، پھر تقریر، پھر سارا سلسلہ. اب کیا ہو رہا ہے، اب پھر واپس جا رہے ہیں علامات کی طرف. آپ ایسا ہی ہے. بالکل. پھر آپ اپنے ایکسپریشنز کے اظہار کے لیے آپ ایموجیز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ماڈرنٹی ہے، اس کا مطلب ڈس ایگری نہیں کرتے اس سے، لیکن یہ کہ اس کا استعمال جو کہ بڑھتا جائے تو شارٹ کٹ ہو گیا کام نا. تو ہم جتنی چیزیں مختصر کرنا جا رہے ہیں، حالانکہ اختصار کے ساتھ بات کرنا کمال ہے، لیکن وہ کمال ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. ہم مطلب ہے کہ شارٹ کٹ کو کمال سمجھ رہے ہیں اس وقت. اس لیے کمیونیکیشن سکل کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، علم رکھنا پڑے گا، آپ کو اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، آپ کو محفلیں اٹینڈ کرنی پڑیں گی، آپ کو سننا پڑے گا، آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، باذوق لوگوں سے رابطہ رکھنا پڑے گا. جی ہاں. آپ کو اپنے جو مائنڈ کا جو فلرش کرنا ہے نا سر، وہ بہت ضروری ہے، وہ کرنا پڑے گا. ٹھیک. سر کی شخصیت کے کئی پہلو میں سے ایک پہلو ہے ایز اے ایڈمنسٹریٹر. کئی نجی مشہور و معروف تعلیمی اداروں میں ایز اے ایڈمنسٹریٹر خدمات سر انجام دی ہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا ایز اے ایڈمنسٹریٹر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، پروفیشنلزم. پھر وہی بات آئے گی کہ پروفیشنلزم کی بھی اکثر جگہ پر کمی نظر آتی ہے. اس تناظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں شاہ صاحب یوں ہے، بڑی آسان بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایڈمنسٹریشن اٹ سیلف اچھا خاصا فیلڈ ہے، کیونکہ آپ کو مزاج کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور مزاج ہر بندے کا ایک وقت میں ایک جیسا نہیں رہتا. چاہیے کہ آپ کے پاس 15 20 100 150 لوگ ہوں، ان کو آپ نے لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو یہاں تو لیڈرشپ کے حوالے سے پورا ایک مطلب ایک چیپٹر ہے، لیڈرشپ میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو مختصر سی ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے. بالکل. آپ دیکھیں مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. اسی کو اپلائی کر لیں. اگر آپ امپلائی ہیں اور آپ کے اوپر جو ہیڈ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیسا ہو. بس جیسی آپ اس سے توقع رکھتے ہیں، جب آپ ہیڈ بن جائیں پھر اس توقع پہ پورا اتریں. صحیح کرنا.
بس سادہ ترین اصول ہے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے پسند دوسروں کریں. کے لیے پسند. سادی ترین بات ہے, مطلب اس پہ اتنے لمبے لیکچر دینے کی مجھے نہیں لگتا کہ شاید ضرورت ہے. ایسے ہی ہے بالکل. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیں, وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا بھی ہے, ترقی بھی کرتا ہے, اس میں کوئی نہیں, یہ ظاہر ہے ایک سیکوینس ہے, ایک بالکل اس میں سیکوینس چلتا ہے, کہ ارتقائی عمل ہے, ایک دن میں سب بندہ نہیں سیکھ لیتا, وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیکھتا ہے. اس میں ایک چیز میں ضرور یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایڈمنسٹریٹرز کے لیے بھی بنیادی طور پر یہ بات ضروری ہے کہ 3 کمبینیشن جو ہے نا الفاظ کے, وہ ذہن میں ضرور رکھیں, اور یہ میں نے کئی جگہ پر پہلے بھی شاید ڈسکس کیا ہے. وہ ہے PWC. آپ کو جب ایڈمنسٹریشن کرنی ہے, کیونکہ فیصلے لینے پڑتے ہیں آپ لوگوں کو, بالکل, اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے اس کو وہ ہے پیشنس. پیشنس سے سٹارٹ کریں, پیشنس کے بعد وزڈم آئے گی, وزڈم کے بعد کرے جائے گی, پھر آپ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں. بہت سمپل فارمولہ ہے. ہاں, PWC. آپ پیشنس شو کریں پہلے, پھر اس کے بعد وزڈم آئے گی, کیونکہ یہ کامن سینس ہے. دیکھیں غصے میں عقل نہیں آتی, یہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے, آپ نے بہت کچھ دفعہ سنا ہوا ہے, یہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے وزڈم کا ہونا ضروری ہے نا, تو وزڈم پیشنس سے آئے گی. اگر کوئی بات غلط ہو گئی ہے, اس کا جو ریئیکشن ہے وہ آپ نے اگر دے دیا, تو پھر آپ صحیح موقع پر, صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے. اس کو پیشنس سے ٹائم کو گزاریں, اس کے بعد وزڈم اپنا کام کرے گی, وزڈم کی بنیاد پر آپ میں کرج پیدا ہوگی, اس کرج کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں گے, نظام بھی ٹھیک ہوگا, لوگ بھی ٹھیک ہوں گے, اور جو آبجیکٹو آپ لے کر جانا چاہیں جس بھی ادارے میں آپ ہیں, وہ ادارہ بھی فرض کرے گا. زبردست. سر اگلا سوال میرا یہ ہے, پاکستان جیسے ملک میں یہاں پر قومی یکجہتی کے حوالے سے بہت سے مسائل ہیں. ظاہر ہے یہاں پر مذہبی حوالے سے بھی فرقہ واریت کا شکار بھی ہم ہو چکے ہیں. ایز اے مذہبی اسکالر, مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس میں بھی شاہ صاحب 2 باتیں ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ سمجھاؤں بتاؤں, دیکھیں سورہ فاتحہ نا, وہ قطع نظر ہر مکتبہ فکر نے نماز تو پڑھنی ہے نا, ایسے ہی ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے. بالکل. اب اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ میں ایک دعا جو آپ مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے درمیان جو مڈ ہے, اہدنا الصراط المستقیم, میں اس چیز کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. بالکل, اہدنا الصراط المستقیم. ہمارے ہاں فرقہ واریت کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ یاد دی جاتی ہے نا کہ 72 فرقے بنیں گے, ان میں سے ایک جنت میں جائے گا. تو یہ اس کو دیکھیں, اس کو اس اینگل سے لیں, یہ تنبیہ ہے, یہ حکم نہیں ہے. یہ اگر تاریخ میں چیز کی شکل میں موجود ہے نا, جسٹ ایک تنبیہ کے طور پر, تنبیہ کے طور پر ہے کہ مطلب اس کا یہ اگر 72 میں تقسیم ہوئے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تب 72 میں تقسیم ہوئے نا, ورنہ نہ ہوتے ایسے ہی تب ایک جائے گا نا. اس کا مطلب ایک وہ جانے والا ہے جو جس نے رسی کو تھاما ہوا ہے. تو پہلی بات تو یہ تنبیہ ہے, تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں کہ ہم نے 72 فرقوں میں تقسیم ہونا ہی ہونا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں ایک پازیٹیو ایلیمنٹ جو فرقہ واریت کے حوالے سے لیا جاتا ہے کہ بھئی فرقے اس لیے بھی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پر وہ بھی چلے مان لیتے ہیں, لیکن وہاں ایک سٹیٹمنٹ ہے جس سے میں اختلاف بھی کرتا ہوں, اور اس سٹیٹمنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں ایک سٹیٹمنٹ بھی دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے, دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں, ہم سب کے رستے جدا ہیں, منزل ایک ہے. تو یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے نا. بالکل. لیکن میں اس اختلافات کے خاتمے کے لیے اس کو لیا جا سکتا ہے. ہاں, لیا جا سکتا ہے, لیکن میں اس سے بھی تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ رستے مختلف ہیں, منزل ایک ہے. اس میں کوئی شک نہیں, منزل ایک ہے. لیکن یہاں معذرت کے ساتھ اختلاف میرا یہ ہے کہ رستے بھی مختلف نہیں ہیں, رستہ بھی ایک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں جب اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہیں اس سے, خدا سے, ایک ہی راستہ تو پھر ایک ہی ہوا نا, جگہ پہ ہے. بالکل, رستہ تو پھر ایک ہی ہوا. پھر ہم کیوں کہتے ہیں مختلف راستے ہیں؟ ہاں, اب رہ گئی بات اس کی اپنا اختلافات کی ہلکی ہلکی بنیادوں پر. وہ اس کو آپ یوں لے لیں, یعنی میں یہ نہیں کہتا ہر بندے کی محبت اور عقیدت کا درجہ ہے ایسا ہی ہے, جو جتنا جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے حساب سے ملتا گیا وہ لیتا گیا, ہر ایک کا فائدہ اس میں. اتنی ہمانگیر شخصیت ہیں کہ ان کے کسی ایک پہلو کو بھی کسی نے لے لیا نا, وہ اس کے لیے بخشش کا ضامن بن جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس بات کو کہنے کے بجائے کہ رستے مختلف اور منزل ایک, اس کو یوں کہیں کہ رستہ بھی ایک, منزل بھی ایک, صرف اس منزل پہ چلنے کے ذرائع مختلف ہیں. کوئی پیدل جا رہا ہے, کوئی اونٹ پہ جا رہا ہے, کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے, کوئی گھوڑے پہ جا رہا ہے, سارے ایک ہی رستے پہ جا رہے ہیں, سارے ایک ہی منزل کی طرف جا رہے ہیں. اس کو اس طریقے سے لیں تو پھر بھی فرقہ واریت میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی کی گنجائش ہے. ضرورت نہیں ہے اس کی, ہمارے معاشرے کو فرقہ واریت کی ضرورت نہیں ہے, ایسے ہی ہے. لیکن چلے اگر بن گئی ہے تو کم از کم اس کا پازیٹیو پہلو اس طریقے سے لیں, رستہ ایک رکھیں براہ مہربانی. یہ مت کہیں کہ رستے مختلف ہیں اور منزل ایک ہے. رستہ بھی ایک ہے, منزل بھی ایک ہے, چلنے کا انداز ایک رستے پر مختلف ہے. بدلنے کی ضرورت ہے. اتنی سی بات ہے. سر پروگرام کے آخری حصے میں چاہوں گا, آپ چونکہ لکھتے بھی ہیں, شاعری کے حوالے سے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی نظر کچھ اشعار
اچھا غزل کی چند ایک اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتے ہیں جی. اردو صورتحال بھی اس میں آ جاتی ہے. جی جی. محشر بپا ہوا ہے میرے دل کے آس پاس. واہ جی. محشر بپا ہوا ہے میرے دل کے آس پاس. محشر بپا ہوا ہے میرے دل کے آس پاس. روتا ہے کوئی حسن کی محفل کے آس پاس. واہ کیا بات ہے. روتا ہے کوئی حسن کی محفل کے آس پاس. یہ مرض عشق ہے کہ مداوا نہیں کوئی. واہ جی. یہ مرض عشق ہے کہ مداوا نہیں کوئی. گو ہیں طبیب کوچائے بسمل کے واہ آس جی. پاس. کیا بات ہے. یہ زبردست. مرض عشق ہے کہ مداوا نہیں کوئی. گو ہیں طبیب کوچائے بسمل کے آس پاس. اور اس قتل کا نہ ہو سکے گا فیصلہ یہاں. زبردست. اس قتل کا نہ ہو سکے گا فیصلہ یہاں. واہ کیا بات ہے. اینگل سے دیکھ سکتے ہیں مجھے زبردست. میں بھی. اس قتل کا نہ ہو سکے گا فیصلہ یہاں. رہتے ہیں منصفین بھی قاتل کے آس واہ پاس. زبردست سر. اس قتل کا نہ ہو سکے گا فیصلہ یہاں. رہتے ہیں منصفین بھی قاتل کے آس پاس. اور لایا جو کنارے پہ سبھی کو نکال کے. واہ سر. لایا جو کنارے پہ سبھی کو نکال کے. ڈوبا ہوا ہے آج وہ ساحل کے آس پاس. واہ سر کیا بات ہے جی. لایا جو کنارے پہ سبھی کو نکال کے. زبردست. ڈوبا ہوا ہے آج وہ ساحل کے آس پاس. اور رخسار پہ تیرے جو اثر ہے واہ حسین ہے. مقرر سر مقرر. یہ اثر تخلص ہے مقطع ہے یہ. یس سر. رخسار پہ تیرے جو اثر ہے حسین ہے. رہتا ہے میرا دل بھی اسی دل کے آس پاس. واہ کیا بات ہے. زبردست. یقیناً ناظرین آج کی نشست میں غضنفر عباس ملک صاحب کے ساتھ ہماری جو گفتگو ہوئی اس سے آپ لوگ مستفید ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی سر. آپ کا بہت شکریہ. آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.